अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ एक इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ ऐसा लश्कर है जो कभी मग़लूब नहीं होता। दुआ ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान अपनी मतलूबा नेमतों को, मतलूबा चीजों को हासिल कर लेता है और उन चीजों से बच सकता है जो उसे परेशान करती हैं, खौफ दिलाती हैं, फिक्र में डालती हैं। दुआ मांगने के एतबार से लोगों की दो किस्में हैं। एक वो किस्म है जिनके अज़ाइम और इरादे कम होते हैं, कमजोर होते हैं और वो सिर्फ दुनिया का हिस्सा मांगते हैं, दुनियावी नसीब वाले ही होते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अज़ाइम बुलंद हैं और जो बड़ी चीज मांगते हैं। सूरत अल-बक़रा में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। अरब के लोग हज से फरागत के बाद मिना में मेला लगाते थे और अपने आबा व अजदाद के कारनामों का जिक्र करते थे और अपनी बड़ाई की डींगे मारते। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे बातों को छोड़ो जिनमें तुम अपना वक्त जाया करते थे, अब इस वक्त को अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में बसर करो। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर जब तुम अपने हज के मनासिक पूरे कर चुको तो अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा याद करना। फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़। फिर लोगों में से बाज ऐसे हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे दे, और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि उनकी अक्सरियत आखिरत को जानती ही नहीं। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और बाज ऐसे हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यही वो लोग हैं जिनके लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो कसरत जिक्र की नसीहत के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सही दुआ करने की तरफ तवज्जो दिलाई। दोनों तरह के लोगों की दुआओं का जिक्र कर दिया ताकि इंसान समझ जाए कि बेहतरीन दुआ किसकी है, जामे दुआ किसकी है, फायदे वाली दुआ किसकी है। और वैसे भी जिक्र के बाद दुआ क्योंकि कबूल भी होती है, इस मुनासबत से भी जिक्र के कसरत के बाद दुआ करने का जिक्र कहा गया है। यानी सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि इंसान अल्लाह ताला की तारीफ करे और हमदो सना करे, बल्कि अपनी जरूरियात की चीजें भी मांगे, मुंह खोल कर बोल कर अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखे, अपनी फरियाद रखे, अपनी जरूरत रखे। इसीलिए जिक्र और फिर दुआ। और फिर उन लोगों की यहाँ मजम्मत की गई कि जिनकी दुआओं का मरकज और महवर सिर्फ और सिर्फ दुनिया होती है। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत से वो गाफिल ही रहते हैं, आखिरत के बारे में कुछ नहीं मांगते। यानी उनकी दुआओं का जो बड़ा हिस्सा है या सिर्फ उनकी दुआएं दुनिया के गिर्द घूमती। इस मेयार पर हम सबको भी परखना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ ये पहली दुआ क्या मांगते हैं। अगर हमें पता चले कि ये कबूलियत का वक्त है तो हम सबसे पहले क्या मांगेंगे। हम में से हर एक को अपनी अपनी दुआओं का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम तो उन लोगों में शामिल नहीं कि जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, और क्या वाकई हमें अपनी आखिरत की और आखिरत में से भी भलाई के साथ आग के अजाब से बचने की दुआ हमारे दिलो दिमाग पर है। तो यहाँ उन लोगों की तारीफ की गई है कि जो ऐसी दुआ करते हैं कि जिसमें वो अपनी दुनिया की खैर भी मांगते हैं, अपनी आखिरत की खैर भी मांगते हैं और सबसे बड़े शर यानी जहन्नम की आग और जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करते हैं। तो इसमें दुआ मांगने का एक अदब और सलीका भी सिखा दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ 3 आयतें हैं और 3 आयतों के अंदर बहुत बड़ा मजमून बयान कर दिया गया। तो फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम, जब तुम अपने मनासिक हज पूरे कर चुको।
حج پر بھی انسان کیوں جاتا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور انہی عبادتوں کا ایک حصہ دعا بھی ہے. یعنی ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج یا عمرے پر جائیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا بذات خود بھی عبادت ہے. تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو اور سارے ریچولز تمہارے پورے ہو جائیں اور تم آرام سے بیٹھو، تو پھر یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو. اور حج کے تمام مناسک کے دوران بھی ذکر کرنا چاہیے، اور جب مناسک پورے ہو جائے تو اس کے بعد بھی رک کر دعا کرنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی سعی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ جہاں جہاں رکتے ہیں صفا مروہ پہ پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوران سعی بھی. اور اسی طرح باقی منا میں، عرفات میں، ہر جگہ سب سے زیادہ جو چیز کی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ دعا کی عبادت ہے. عرفہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی قصر پڑھی اور جمع پڑھی. یعنی گویا جو فریضہ ہے اس سے مختصر ترین وقت میں فارغ ہو گئے، پھر مختصر سا خطبہ دیا، اور باقی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک دعا ہی دعا کی. یعنی جو وقت کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہی دعائیں. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ نسک میں نہ صرف یہ چولہے آتے ہیں بلکہ جانور ذبح کرنا اور قربانی اور یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرح سے حج کے تمام مناسک ادا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد مراد ہے. اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں ہماری سب سے اہم چیز دعا ہی ہوتی ہے. اور اس ذکر سے جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ایک تو منا کے دنوں کی تکبیرات ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر ان کا ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. نماز کے بھی بعد سلام پھیر کر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر. یعنی اگر اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے تو اس میں کسی غرور اور کسی بڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی یاد ہے. اور اسی طرح حج کے تمام مقامات میں مسنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے. تو علم کے ساتھ اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر ان تمام سنتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے حج پر جاتے ہوئے سب کچھ سیکھ کر جانا چاہیے، دعائیں بھی یاد کر کے جانا چاہیے، اور اگر حافظہ کمزور ہو تو دعاؤں کی کتابیں ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ کوئی چیز مانگنے سے رہ نہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، ان میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ سب ہم مانگ لیں تو گویا ہم نے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے. ہر قبیلہ اپنے اپنے بڑے جو گزرے ہوئے شخصیتیں تھیں، جو سردار تھے، ان کا ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے اور وہ کیے. حسب نسب پہ فخر ہوتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی، اور وہ کیا کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے اللہ رب العزت، تم اس کو یاد کرو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلہ اپنے بڑے کا ذکر کرا، دوسرا اپنا، تیسرا اپنا، تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوگا، جیلسی بھی ہوگی، اور سب لوگ نہیں خوش ہو سکتے. لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پہ سب متفق بھی ہوں گے اور وہ سب کے لیے خوشی کی بات، اور آپس میں ایک یونٹی بھی اس سے قائم ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اشد ذکرہ، یعنی جتنا تم شدت سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا ہے. یعنی شدت سے مراد کثرت بھی، اور شدت سے مراد توجہ بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہیں یہ ذکر کرنا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا کی بلائیاں دے دے، اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں. یعنی یہاں کچھ سے مراد یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اس دور میں مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا ایکٹیو شکل میں. کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن وہ طور طریقے بھول چکے تھے. تو وہ آخرت کے تصور سے غافل تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، یا آخرت کے حساب کتاب یا آخرت کی جزا سزا پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے مرتے ہیں، اور زمانے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی وقت گزر جاتا ہے جس کا وہ مر جاتا ہے، بات ختم.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو انسٹل کیا وہ توحید اور آخرت پر ایمان کا تھا، اور اس طرح ان کو صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بھلائیاں مانگنے کا سبق سکھا دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ عرب مواقف پہ یعنی عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور کہتے اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے۔ آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرکین مراد لیے ہیں، وہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام عطا کر۔ ان کی دنیا یہی تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب، میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے اس کو دیا۔ یہ طریقہ تھا ان کی دعا کرنے کا۔ قتادہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے، آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، آخرت کی جزا اور آخرت کا فائدہ۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا جن کا مطمع نظر، جن کا گول اور جن کی توجہ اور دلچسپیوں کا سارا مرکز صرف دنیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ جو آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا ہی ملے گی، اور اگر وہ دین کے کام بھی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو بس صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی، اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ خزانوں کی کنجیاں، خزانے نہیں، خزانے تو پتہ نہیں پھر کتنے ہوں گے، ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ تو اس دولت کی وجہ سے قارون کے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کچھ صالح بندوں نے اس کو یہی نصیحت کی تھی کہ دولت پر فخر نہ کرو، بلکہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بنو، یعنی اس سے اپنی دنیا نہیں آخرت کماؤ اور دنیا کا بھی حصہ نہ بھولو، یعنی دنیا میں بھی تمہیں جو ملنا ہے مل جائے گا، دنیا کا فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کمانا نہ بھولو۔ اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کرتا ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اکیلے دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ مثلاً اگر کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس کو دنیا میں فلاں کامیابی عطا کر دے، بلکہ وہ اس کی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ بچے نے پڑھا نہیں یا بچہ صحیح نہیں ہوا تو پھر اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی۔ اور اس وقت بالکل آخرت ان کے ذہن سے نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا میں بگاڑ کا مقصد صرف دنیا کا بگڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آخرت کا بگاڑ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کی بگڑتی ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان دنیا کی دعا بھی مانگے اور آخرت کی بھی مانگے۔ یعنی دنیا میں انسان کا بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ ہے کہ جس سے وہ ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بلند ارادوں والے ہیں، جو بڑی بات سوچتے ہیں، جن کی سوچ بڑی ہے، جن کا ہورائزن بڑا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ وہ بھلائی جو دنیا میں وہ طلب کرتے ہیں اس میں ہر وہ خیر شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے دنیا کے اعتبار سے، جس میں خوشگوار وسیع رزق حلال ہے، نیک بیوی یا نیک شوہر ہے، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، آرام اور راحت کی زندگی، نفع مند علم، اعمال صالحہ کی توفیق، یعنی جیسے انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملے میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت چاہو، یعنی یہ سب چیزیں کیوں مانگو کہ ہمیں یہ دولت، مال، صحت کیوں ملے، تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کمائیں۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس سے مراد جنت ہے،
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں عافیت ملنا اور آخرت میں عافیت ملنا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک لفظ سے بیان کرتے، اور وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں عافیت، کہ انسان نقصان اور شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ اس کو نصیب ہوں، اور اس میں مثلاً یہ کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بیک آف مائنڈ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے دے میں اس سے پھر اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کام کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی جب سے انسان کی موت شروع ہوتی ہے اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جتنے بھی مرحلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان کر دے۔ یعنی جب ہم آخرت کی بھلائی مانگے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ ہماری موت آسان ہو، ہمارا قبر کا حساب آسان ہو، ہماری قبر کی زندگی نعیم اور راحت والی ہو، ہم قبر سے اٹھے جب حشر میں تو ہمارا حشر کا اٹھنا وہ خوبصورت ہو، اس میں ہمارے اندر اطمینان ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور پھر رب رحیم کا قرب حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ہمیں بخشش عطا فرما، یعنی ہمارے گناہ جو کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت میں آگ سے چھٹکارا ہو سکے۔ اولئک لہم نصیب، ایسے لوگوں کو حصہ ملتا ہے کس سے؟ مما کسبوا، اس کے مطابق جو انہوں نے کمائی کی، یعنی دنیا کے لیے جو کوشش محنت کرو گے دنیا میں ملے گا، اور آخرت کے لیے جتنی کوشش محنت کرو گے وہاں ملے گا۔ یعنی یہ ساتھ بتا دیا گیا، دعا اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ کوشش چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا صرف کوشش پہ فوکس کر دیتے ہیں یا صرف دعا پہ فوکس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جامع ہے تین آیات، ذکر سے آغاز ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا، آگ کے عذاب سے بچنے کو کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے، ذرے ذرے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے اعمال نامے میں پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، اور اگر گڑبڑ کی، کوئی غلط کام کیا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ بہت ہی جامع اور کامل دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی، اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے اپنی باقی دعاؤں پر ترجیح دی جائے۔ کل جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر رکھیں، پلان کریں، لیکن اگر کم سے کم ٹائم ہے تو پھر کیا مانگ لیں؟ جامع دعا مانگ لیں جس میں دنیا اور آخرت سب کچھ کور ہو گیا، سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت انس کی یہ باتیں زیادہ اوتھینٹک اس لیے بھی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ کے تمام امور اور معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت انس نے کہا آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے، یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں، جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، اب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی، آپ یہ تھوڑی کہ نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مانگوں کیا, میری بھلائی کس میں ہے, تو پھر انسان بھلائی مانگ لے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں, یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ اس وقت بصرہ کے ایک کونے میں رہتے تھے, یعنی جس طرح آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں, تو ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے. اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں, کیونکہ وہ صحابی تھے, طویل العمر تھے. اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے, اور ظاہر ہے کہ صحابی بھی بہت جلیل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے. تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی, کچھ اور دعا کرے. انہوں نے پھر یہی کہہ دیا, کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا, یہ دعا قبول ہو گئی, تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی, ساری بلائی مل گئی, کچھ بھی نہیں چھوٹے گا, پھر بات ہی ختم. اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے, جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے. یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں, خزانے ہیں یہ, جن کی ہم قدر نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے, لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے بھول جاتے ہیں. ہمیں علم ہوتا ہے, ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں. ایک دفعہ سنتے ہیں, شروع کرتے ہیں, پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے, پھر وہ نکل جاتی. ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے, کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے, یا کہیں اپنے یادداشتوں میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ مانگنے سے نہیں بھولنا, کیونکہ یہ مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا. اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے, یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی. آج سے 100 سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینس نہ ہوتا ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے, کیونکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے, اور بھاگم دوڑ لگی رہتی ہے. اور اگر ہم کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا, تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی ہونا ہے. تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بعض اوقات ٹائم کم رہ جاتا ہے, اور دعاؤں کے لیے بھی. اور خاص طور پر بچوں والی مائیں, جو چھوٹے بچوں والی, وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں, کیونکہ ٹانگوں کے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں, یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں, یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئیں. یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا. آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے, آپ کو جور کھاتے, پانی پیتے, نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھ, لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑھتے, ان کو تو بھوک لگی ہوتی, پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو سب کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی. پھر اس وقت دل چاہتا ہے کہ کیا مانگ لیں, کچھ تو مانگیں, کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد ایک اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائیں, لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے. تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے. ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ. پھر اسی طرح عافیت کی دعا مانگنا, یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی, بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا, بالکل سکڑ سا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا, جی ہاں, میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ, تم میں اتنی طاقت نہیں, تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یاد رکھیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم کے ساتھ آتی ہے اور قرآن میں ربنا کے ساتھ. ان دونوں میں سے جو بھی آپ, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھیں یہ پڑھے یا وہ پڑھے, جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جو اتنا کمزور ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. یہ دعا اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی جاتی. تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے, رش تو الحمدللہ بڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن ویسے وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی, تو اس میں انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے.
اب دیکھیں ہمارے دین نے ہم سب کے لیے، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کتنی رعایت اور سہولت رکھی ہے. جن کے حافظے کمزور ہوں، جنہیں بہت ساری دعائیں یاد نہ ہوں، جو بہت کچھ نہ مانگ سکتے ہوں، وہ کم از کم اتنی دعا یاد کر کے چلے جائیں. یہ تو ہر حاجی پر کر سکتا ہوں، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ، کمزور سے کمزور حافظے والا ایک یہ دعا سیکھ کے چلا جائے اور یہ بھی مانگتا رہے تو گویا سبھی کچھ اس نے مانگ لیا. ابن رجب کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایام تشریق میں اس دعا کو کثرت سے مانگنا پسند کرتے تھے، یعنی جب کہ حج کے مناسک ختم ہو جاتے تھے اور منا کے دنوں کے جو باقی دن ہوتے ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کر کے اپنے وطن واپس جانے لگے اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو تو یہی دعا پڑھے. امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کی جا سکتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی مانگ سکتے ہیں. نماز میں، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں دعا کو شروع کرتے وقت، دعا کے اندر، مریض کی شفا کے لیے بھی اور باقی مواقع پر بھی، قبولیت کے اوقات میں، یعنی ہر موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیں. یعنی یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو لازماً زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ جب دل چاہے اس کو پڑھ لے. تو بہرحال جو بھی اس کو پڑھے گا اور جتنی آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. جو صرف دنیا مانگتا اور کوئی دنیا اور آخرت دونوں مانگتا، من الناس سے، لوگوں میں سے، یہ نہیں کہا مومنوں میں سے، جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا. لیکن آخرت کی بھلائیاں تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہی نصیب ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے اور قیامت کے دن بیک وقت وہ سب سے حساب لے سکتا ہے. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور دنیا میں بھی اس کو بندوں کا حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے ہر موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر اسی کی طرف پلٹنا چاہیے. اس دعا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا حصہ ہے اس دعا میں. دعا کا ایک حصہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور دوسرا حصہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت کے لیے دو چیزیں مانگی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے ربنا کہہ کر دعا شروع کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ، اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ. اور پھر اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ بلند عزائم رکھتا ہے، بڑی سوچ کا مالک ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں خود سکھا دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جب دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور بعض لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، دنیا بھی آئیڈیل ہو جائے اور آخرت بھی. تو بات یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. دنیا تو دف سی دنیا ہے، گٹیا ہے، کم تر ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آخرت کمانے کے لیے ملا. یعنی آپ دنیا میں اچھی صحت، مال، رزق، ہر چیز کیوں مانگے؟ تاکہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو اس سے آپ کی آخرت میں زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکے گی. ورنہ دنیا میں جتنا کچھ انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ استعمال نہیں کر سکتا، سب کچھ نہیں آپ استعمال کر سکتے. یعنی اگر آپ نے مانگ بھی لیا اور دنیا کٹھی بھی ہو گئی آپ کے پاس، آپ کو دنیا میں 10 گھر مل گئے رہنے کے لیے، کہاں رہیں گے؟ ایک ہی گھر میں رہیں گے نا، ورنہ زندگی پراگندہ ہو جائے گی، پریشان حال ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہاں رہتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں چین ہے نہیں ان کو، کیونکہ زندگی میں مقصد کوئی نہیں ہے. ایک جگہ گھبرائے تو دوسری جگہ چل پڑے. تو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ نہ ہو تب بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تب بھی مشکل، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر. تو انسان کو دنیا مانگتے ہوئے جو بھی وہ دنیا کا حصہ مانگے گا برا نہیں سوچنا چاہیے، برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائے میں دنیا مانگ رہا ہوں، ہاں یہ اچھا نیک انسان ہے، عابد، زاہد، پائس، یہ دنیا بھی مانگتا ہے. ہاں دنیا مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو لوگوں کے ہاتھوں، اور دنیا اچھی ہوگی تو اس سے آخرت بھی اور اچھی ہو جائے. زیادہ مال ہوگا، زیادہ صدقہ خیرات کریں گے، زیادہ اچھی صحت ہوگی، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ روزے رکھیں گے، زیادہ نیکی کے کام کریں گے، زیادہ اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک بھی ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی جو چیز بھی آپ کی یہاں زیادہ ہوگی دنیا کی اور آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا آخرت کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو پھر نقصان ہے. یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے کام آئے، وہ عزت جو صرف دنیا کی حد تک ہو، یہ پھر خسارے کا سودا ہے.
اور اگر انسان اپنی دینداری کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نیت خراب ہے کہ اس کو عزت ملے، شہرت ملے، اس کا نام ہو، اس کو لوگ پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں، اس سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا. تو اس لیے انسان کو حسنہ مانگنی چاہیے اور اس میں نیت پھر آخرت کمانے کی ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رغبت اور رہبت، امید اور خوف دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے جیسے اس دعا کے اندر ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بڑی ہی جامع دعائیں ہیں اور اس میں تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں جن کی انسان اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے. ہاں، ان آیات سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت، صرف دنیا مانگنا برا ہے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. لیکن ہماری کمزوری یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے بھی بہت قلیل. اگر آپ نے صرف دنیا مانگی اور بہت دنیا بھی مل گئی آپ کو، پھر بھی بہت تھوڑی ہے، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ. آخرت تو تقوی کے ساتھ ملے گی، اور دنیا کی متاع تو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ ختم ہونے والی ہے. دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو سب کہیں گے کہ اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو خود ایک فانی وجود ہے، جس کی اپنی زندگی، طاقتیں اور قدرتیں سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، پھر وہ لامحدود اور ان لمیٹڈ کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس آسمان تک انسان پہنچ نہیں سکتا اس آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس زمین کو وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا اس زمین کا وہ بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین پر لوٹ کر جانے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے والی ہیں. لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کو نہیں پہچانتے، ہم اسے پا نہیں سکے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس میں آخر کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں کہ انسان اتنی بڑی کائنات کے مالک کو پہچانتا نہیں
اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا؟ کیوں آخر؟ کبھی آپ کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکیں اور آسمان کو دیکھتے چلے جائیں اور تصور میں اس کی بلندی کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قدرت پر کہ کون ہے وہ جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی کہ جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، وہ اتنا عظیم رب، اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتی ہوں۔ کیوں آخر؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتا۔ انسان اپنے رب کو کب پاتا ہے؟ جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس پر کوئی تکلیف دہ وقت گزرتا ہے، پھر سارے پردے ہٹتے ہیں۔ یعنی جب اس کی اپنی ذات ٹوٹتی ہے، انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، تو ایسے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا انسان پھر اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی حقیقت کو جانتا ہے، پھر اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی، پھر وہ صحیح معنی میں ایک ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے کہ جو واقعی اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ ہم اپنے رب کو اس لیے بھی نہیں پہچانتے کہ ہم ہر وقت اس مادی دنیا کی چمک دمک اور رونق میں ڈوبے ہوئے، ہماری نگاہوں میں کچھ اور چیزیں سمائی ہوئی، ہمارے دلوں میں کچھ اور چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے، اور اللہ کو ماننے اور اس کی اطاعت کے دعوے محض الفاظ کی دہرائی معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اس کو تھام لینا اور پھر اس طرح تھامنا کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے، عموماً اس طرح پانے کا لطف ہم نے چکھا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اتنا عظیم الشان رب جب بندوں کی ایسی بے پرواہی اور بے توجہی دیکھتا ہے اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، بے قدری کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک لمحے میں ان کو پکڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز پر اس کی رحمت نظر آتی، ہر چیز کا جو وجود قائم ہے اور اس کو پلنے پھولنے کا اور اپنے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کی رحمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے دن جمع کیا جائے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے، اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جا سکے، اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا جا سکے۔ اور اگر ایک ایسا دن انسان کے سامنے نہ ہو اور اس کا یقین اور اس کا احساس نہ ہو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیے انسانوں کے رویے کو، کہ ذرا کسی کو طاقت ملتی ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے، طاقت پا کر وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز کا مالک، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ اس بات کو واقعی سمجھتا ہو، تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں، تو پھر اس کا رویہ عام طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ انسان ایک لمحے کے لیے بھی جب غافل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ایسے میں انسان کے اعمال اور انسان کے طور طریقے اور انسان کے رویے تو کس طرح ہو جاتے ہیں۔ جس وقت مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے میں تنہا ہوں، چاہے میں سب لوگوں کے بیچ میں ہوں، غلط کام نہیں کر سکتی۔ the moment میں اس حقیقت اور اس فیکٹ کو بھولتی ہوں تو ہی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کی حد سے نکلنے لگتی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ انسانوں کے حق میں یہ رحمت کب مکمل ہوگی؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ایک حصہ ہے اس کی رحمت کا، آخرت میں 99 حصے۔ اسی کی بنیاد پر انسان کی بخشش ہو سکے گی، ورنہ کوئی ایسا نہیں کہ جو پکڑا نہ جائے۔ ہم ہر لمحے، ہر دن، ہر روز اللہ سے بے پرواہ ہو کے، بے نیاز ہو کے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں اور انرجیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کیا واقعی دن میں 2 دفعہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ اللہ بھی سن رہا ہے؟ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجئے کہ دن میں 2 تو چلے، ایک بار بھی اگر یہ خیال آ جاتا ہو نا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو وہ سن رہا ہے اور لکھوا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا، تو ہمارے بولنے کے انداز بدل جائیں، اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، ایک دفعہ بھی اس بات کا خیال آ جائے دن میں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
تو ہمارے رویوں میں جو غفلت ہے، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ فیر معاملہ نہ کرنا، انصاف سے کام نہ لینا، یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کی ہے، سب اسی کا ہے، لیکن عملاً جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتے۔ انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، شعور اور سوچ سمجھ کے ساتھ، احساس کے ساتھ میری عبادت اور بندگی کرے۔ واقعی وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو، میں جزا دوں گا اس کو، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو واپس تو اسی طرف پلٹنا ہے، الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اور اصل کامیابی اور ناکامی تو اس وقت انسان کے سامنے آئے گی، اور اس روز جو ایمان نہیں لاتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو پھر ایمان کو لفظ صرف ایمان کے طور پر نہ لیجئے، کس چیز پر ایمان نہیں لاتے، کیا ایمان نہیں لاتے، کیا نہیں مانتے؟ عام طور پر یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ دہریوں کے بارے میں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اور ہم تو مانتے ہیں اللہ کو۔ کیا مانتے ہیں اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے؟ کیا واقعی ہمارے دل میں اس کی محبت، اس کے اوپر بھروسہ اور توکل اور یقین اور اعتماد اور یہ سب کچھ ایسا ہے کہ پھر ہم سے یہ سب اسی کی اطاعت کروا لے اور اس کے مقابلے ہم کسی اور سے نہ ڈرے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، یعنی سب کچھ اس کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کو میں اپنا دوست بنا لوں، یعنی اس سے نظر ہٹا کر میں ادھر اور ادھر دیکھوں، اس کی طرف یکسو ہونے کی بجائے میں دوسروں کو اپنا سہارا بناؤں۔ ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے؟ ادھر ادھر جانا، غیر اللہ کو ولی بنانا کیا ہے عام روزمرہ زندگی میں؟ اب تو آپ شاید اس کی تفسیر یہ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ان سے نظر نیاز کرتے ہیں، اور بس محدود سی تفسیر قرآن کی کر کے، یعنی ہر آیت کا ایک مخصوص محدود معنی نکال کے اس کو اس کے ساتھ نتی کر کے اور خود آزاد ہو گئے۔ ہر چیز دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیے، آپ بتا دیجئے، ان کے سامنے اپنی مثال پیش کیجئے۔ کیا اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو مددگار سمجھو، کسی اور پر بھروسہ کرو، کسی اور کی طرف توجہ کرو؟ اس سے مراد محض مکہ والوں کے وہ پتھر کے بت، وہ لات و منات اور آج کے دور کے چند لوگوں کے مخصوص بت نہیں ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا معنی سمجھتے ہیں ولیین سے؟ ولی کس کو؟ کون ولی؟ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس کو انسان اپنا مددگار سمجھتا ہے، جس پر انسان توکل کرتا ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ میں جس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں، ادھر ادھر بھٹکوں؟ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اللہ سے تعلق کمزور اس کا پڑتا ہے، تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے، من مانیاں شروع کر دیتا ہے، مرضی کرنے لگتا ہے، اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حکم آتا ہے سامنے تو وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح لیتا ہے اس کو؟ جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اور جو اس کی اپنی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے دین کی۔ اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ کے پھر کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک دیں، کوئی کہے کہ یہ کیا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی تو کرتے ہیں ایسے، کیا ہوا اگر میں نے کر لیا؟ نماز دیر سے پڑھی تو کبھی ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، باقی بھی تو یہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی اصول، ڈسپلن، مثلا ٹریفک لائٹ توڑ دی، کیا کہتے ہیں توڑ کے؟ کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی مثال، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا ہوا، سبھی ایسے کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ۔ سب سے پہلے
اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کی پیروی، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن، جو دل چاہا کر لیا، یعنی پک اینڈ چوز کر لیا، جو سوٹ کیا وہ لے لیا، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے کہا تو کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے میں کیا کسی شخص کی پھر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی بھی تقویٰ کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر ایک جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں دوسرے سے دوسرا اور پھر کہیں تو کیا ہوا؟ کوئی کانٹا چپ جائے اتنا سا بھی کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ کانٹا ہی تو ہے، مر تو نہیں گئے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ایک انسان کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کیا ہوا شخصیت؟ اور غلط کام کر کے تو کیا ہوا؟ ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کیچڑ میں کھڑا ہو تو آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ تو وہ کہے تو کیا ہوا؟ کھڑا ہی ہو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا لائف سٹائل۔ ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت عام ہے نا، سو وٹ، آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس۔ آپ دیکھیں آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو کیئرس۔ یہ الفاظ کیا الفاظ ہیں؟ ہو کیئرس، یعنی میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، مجھے کسی خاص ضابطے یا راستے پہ نہیں رہنا، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اٹس مائی لائف سٹائل، میں ایسے ہی جیتا ہوں، میں یہی کروں گا، جیسے چاہو جیو۔ کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر بنیاد بنانا زندگی کی، یہ سب کیا ہے دراصل؟ اور اسی کو پیچھے کیا کہا گیا؟ بما عصوا، یہی نافرمانی ہے۔ یعنی ہم نافرمانی کس کو سمجھتے؟ کوئی بڑا سا کام کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ نافرمانی، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں۔ ہم باہر دیکھتے ہیں غیر اللہ، وہ بت، وہ قبر، وہ فلاں، غیر اللہ میں ہم سب سے پہلے خود ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اور اللہ کو چھوڑ دوں؟ کون ہے اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا فاطر ہے۔ فطرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھاڑنے والا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اب بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ ایک مسلمہ سائنسی اصول مانا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو تحقیقات ہوئی وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تصور آیا کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی جو اپنے فزیکل لاز کے تحت پہلے اکٹھی تھی، پھر اس کے بعد وہ الگ ہوئی، اور پھر جب وہ الگ ہوئی تو اس سے بہت سی چیزیں اور وجود میں آئیں، جتنی گیلیکسی، ستارے، سیارے، اور اسی میں سے زمین بھی پھوٹ کے نکلی، جس کو قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ فاطر السماوات والارض کیوں آیا ہے؟ ایک طرف غیر اللہ اور ایک طرف فاطر السماوات والارض، ان دو کو آمنے سامنے کیوں رکھا گیا؟ اب آپ ذرا پہچانے غیر اللہ اور فاطر السماوات والارض۔ دیکھیے کہ یہاں پر غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا لفظ آ جاتا تو کافی تھا نا، لیکن یہاں پر صرف اللہ کا لفظ نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ ذرا اس کو امیجن کرے، اس لفظ کو، فاطر السماوات والارض، فاطر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے ایک خلائی دوربین بھیج کے، کیونکہ یہ زمین کے آس پاس جو غلاف ہے نا ہواؤں کا، اس میں باقی کائنات جو وہ کلیئر نظر نہیں آتی، تو اس غلاف سے باہر دوربین سے دیکھا اور یہ پایا کہ بہت دور کائنات کے اندر کچھ ریپلز پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید پھیل رہی ہے۔ اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 1400 سال سے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے، یہ پھیل رہی کائنات۔ اور اس طرح کے ریپلز دیکھے گئے، مشاہدہ کیا گیا کہ واقعی پھیل رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا جائے، یعنی پہلے کائنات کیا تھی؟ سپر ایٹم، وہ پھٹا، جیسے غبارہ پھولتا ہے نا، آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ پھر وہ بڑھتے 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 کسی اینڈ پہ بھی رکا نہیں، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف ہے غیر اللہ اور ایک طرف ہے فاطر السماوات والارض، تو لفظ فاطر السماوات والارض جب آپ بولتے ہیں تو لامحدود وسعتیں ذہن میں آتی ہیں، کسی معمولی ہستی کا تصور نہیں آتا۔ تو انسان کو بیسیکلی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور چیز کی طرف جھکتے بھی کیسے، اس سے ڈرتے بھی کیوں ہو، اس کی طرف مائل بھی کیوں ہوتے ہو؟ اصل قدرت والا اور قوت والا تو وہ ہے۔ اسی لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں آتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ وکفا، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لیس وراء اللہ منتہا، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیا معنی اس کا؟ مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کافی ہے مجھے میرا پروردگار تمام بندوں سے، یعنی غیر اللہ میں پھر اپنے بعد سارے بندے آ جاتے ہیں، اگر خود کو نہیں معاف کیا گیا تو باقی کون؟ کافی ہے مجھے میرا خالق تمام مخلوق سے، کافی ہے مجھے میرا رازق تمام رزق دینے والوں سے، کافی ہے مجھے میرا اللہ۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کی دعا کو جس نے اسے پکارا، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کیونکہ ساری کائنات تو اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک اور پروردگار ہے۔ اسی لیے آپ یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب اپنی ذات سے نکل کر جب آپ بندوں پہ بھروسہ کرتے تو کس کس پہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر میں نے یہ کر لیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا، ہے کسی کے ناراضگی کا ڈر؟ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں دین پر چلوں تو لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، ہم ہوتے ہیں خفا، پھر ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ اور کبھی نہیں سوچتے کہ کیا چھوڑا اور کس کی بات کو چھوڑا، فاطر السماوات والارض کی بات کو چھوڑا، اور کس سے ڈر گئے؟ اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، مددگار اور بھروسے کے لائق، اور خالق اور رازق اور باقی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی انہی کی کرنے لگتے ہیں، پھر جھکتے بھی انہی کے آگے، پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں۔ قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ کون ہے فاطر السماوات والارض؟ جو کھلاتا ہے، جو کھلاتا ہے مجھے، جو میرا رازق ہے، ولا یطعم، اور وہ نہیں کھلایا جاتا۔ اور باقی سب کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی سب کا حال کیا ہے؟ باقی سب کھلائے جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں، کھلائے جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تو میں خود اس کے آگے جھک جاؤں، فرما برداری کروں، اس کی اطاعت کروں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے شرک کے کچھ مخصوص معنی بنائے، شرک کو چند مخصوص چیزوں سے منسوب کیا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اگر آج کسی سے بھی شرک کی ڈیفینیشن پوچھے تو عموماً وہ کیا کہتے ہیں؟ بتوں کی پوجا، مزاروں پہ جانا، چند اور ایسی باتیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ شرک ہے۔ لیکن شرک کی وہ قسمیں جو خود ہمارے اپنے اندر رائج ہیں، کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا، دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کے فائدے کو قربان کر دینا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ اس کو براہ راست شرک کے دائرے میں نہ بھی لائیں، اتخذ غیر اللہ ولیا میں آ جاتا ہے، تبھی تو پھر اسلام نہیں آتا، تبھی تو اطاعت نہیں آتی، تبھی تو فرما برداری نہیں آتی۔ اچھا تو پھر یہ بتائیے آگے یہ کیوں آیا؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے رب کی نافرمانی کی۔ ابھی شرک کی بات ہو رہی تھی، ابھی اسلام کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی ساتھ ہی نافرمانی کی بات آ گئی، وہ پیچھے جو بما عصوا کی بات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے جو اللہ کے محبوب ترین تھے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور میں اور آپ جتنی مرضی نافرمانی کرے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر واقعی اللہ کا ڈر آتا ہے؟ کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس انسان سے آتا ہو، کسی انسان کی نافرمانی کر کے جسے آپ تھوڑا سا بھی ریگارڈ دیتے ہو، تو پھر آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی؟ جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں، لوگ برا مانیں گے،
لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی دل پہ پریشانی یا کیفیت گزرتی؟ کیا گزرتی بتائیے، کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو ناراض کر لیتی ہوں یا انسان کی بات نہیں مانتی تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سوال کرتی ہوں، جب میں اپنی دوست کو ناراض کر دیتی ہوں، اپنے کسی پسندیدہ انسان کو ناراض کر دیتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی؟ دھیان ادھر ہی